बिस्म रबी। अजीज़ दोस्तों, मैं आज फरवरी की 8 तारीख़ है और सन 2011। मैं आज जिस मौजू पे बात करूँगा वो है इंडोनेशिया में अहमदिया इबादतगाह पर हमला और उसमें 3 अहमदियों का कत्ल। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है कि ये एक ऐसा वहशियाना और गैर इंसानी, गैर इखलाकी, गैर इस्लामी ये फ़ेल था जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इसके साथ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इंसानों के अंदर ये कोई ऐसा ये वाक़या जो है ये ख़ुसूसी तौर पे किसी हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ मज़हब के अंदर होता है, बल्कि अगर आपको याद हो तो अभी चंद माह पहले पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में 2 नौजवान भाइयों को बिल्कुल इसी तरह मार मार कर हलाक कर दिया गया था। इंसानी जहन जब दरिंदगी और वहशत पे आता है तो वो अच्छे बुरे की तमीज़ खो बैठता है और वो क्या कुछ करता है वो हमें आज के दौर में साफ इन वीडियोस के ज़रिए नज़र आता है कि इंसान अपने इंतकाम की आग में, अपने गुस्से में किस हद तक वहशत पर उतर सकता है और वो कैसा वहशियानापन जो है वो इख्तियार कर लेता है। बहरहाल मैं इस पर जितना भी अफसोस करूं वो कम है, लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करें कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और क्यों होते हैं तो इसके पीछे जो मुहर्रकात, इसके पीछे जो वजूहात हैं हमें वो भी वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं और असल में हमें उन मुहर्रकात को, उन वजूहात को अगर हम उन पर कंट्रोल कर लें और उसको डील कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। हम ऐसे वाक़यात को रोक सकते हैं कि मज़ीद ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये ना हों। एक जकार्ता पोस्ट जो इंडोनेशिया की अखबार है उसकी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये वहाँ के मुकामी अहमदियों के प्रवोक करने पे, इश्तियाल दिलाने पे कि उनके बयानात ऐसे, उनकी बातें ऐसी जिसकी वजह से वो जो लोग थे वो मुश्तिल हुए और उन्होंने इस तरह की हरकत की। और अहमदिया कम्युनिटी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 3 इंडोनेशियन जो हैं वो हलाक हुए और 5 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करूँ कि फिर वही बात कि इस वाक़े, इस कत्ल व गारत को किसी लिहाज से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी मजम्मत जो है इस बर्बरियत की वो अपनी जगह पे बरकरार है। और मैं उन हलाक शुदगान के लवाहकीन और उनके साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ अपने और अपनी टीम की जानिब से। और मैं इस वायलेंस के, तशद्दुद के बिल्कुल हम लोग ख़िलाफ़ हैं, ये किसी तौर पे भी इस्लाम की तालीम नहीं। लेकिन इसके साथ मैं अहमदी हज़रात की तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि आप लोग जब मगरबी ममालिक के अंदर ये कहते हैं कि जी कानून का एहतराम लाजमी है, कानून को मानना चाहिए, तो यही फार्मूला आप लोगों के लिए एशियाई मुल्कों के अंदर भी इस फार्मूले को आपने नाफिज करना होगा और इस पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान में अगर या इंडोनेशिया में या किसी और मुल्क के अंदर अगर आपको गैर मुस्लिम करार दिया गया या आप जो बात कहते हैं उसको वो मुल्क तस्लीम नहीं करता, जब वो कानून के ज़ुमरे में आ जाती है तो फिर आपका ये हक है कि आप उससे इख्तलाफ करें, लेकिन आप ये कहें कि हम मुल्की कानून को नहीं मानेंगे तो ये फिर
ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے آپ ٹھہرتے ہیں۔ پاکستان نے آپ کو غیر مسلم قرار دیا، ٹھیک ہے، آپ کے لحاظ سے اچھا نہیں اور آپ کو یہ تکلیف دہ ہے اور یہ فیصلہ جو ہے آپ کی مرضی کے منشا کے خلاف ہے، لیکن آپ کو رہتے ہوئے اس ملک میں بہرحال آپ کو اس کا احترام کرنا ہوگا، جس طرح کے آپ مغربی ممالک میں یہی ہر وقت تلقین کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کہ جی جہاں پہ ہم رہیں اس ملک کے قانون کا احترام، تو آپ کو پاکستان میں بھی رہتے ہوئے اس ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں، آپ اس کے خلاف عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، آپ وہ طریقہ جو ہوتا ہے مہذب اقوام کا وہ اختیار کریں، لیکن جب آپ قانون کو نہ ماننے کا، قانون کو توڑنے کا یہ ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر یہی صورتحال پیش آتی ہے۔ جیسا کہ اب انڈونیشین ان لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسی بات تھی تو ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے وہ اس کو قانونی طریقے سے، اچھے طریقے سے، آسن طریقے سے اس کے بارے میں قدم اٹھاتے، جا کے بات کسی عدالت میں کرتے، کسی قانونی ادارے کے اندر جاتے اور جا کے کہتے کہ اس چیز کے ہمارے جو ریزرویشنز ہیں یہ ہیں، ہمارے گریونسز یہ ہیں، لیکن انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جو کہ سراسر غلط ہے۔ اسی طرح آپ لوگ جب انڈونیشیا کی حکومت کے تحت اور ان سے بات کرتے ہوئے آپ اس چیز پہ اتفاق کیا آپ لوگوں نے کہ آپ اپنے نبی کو، یعنی ہندی مسیح جو تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کو نبی نہیں کہیں گے بلکہ ان کو ٹیچر کہیں گے، استاد کہیں گے، تو پھر اس کے باوجود لندن میں بیٹھ کے آپ کے سربراہ جو ہیں مرزا مسرور احمد صاحب وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم اسے نبی کہتے ہیں، تو آپ خود پرووک کرنے والی بات ہے۔ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو حقیقتاً میں اس تمام قتل و غری کا، جتنے بھی احمدی قتل ہوئے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری جو ہے آپ کی احمدیہ قیادت جو ہے، لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر ڈالتا ہوں، چاہے وہ مرزا طاہر کے دور میں ہوئے یا مرزا مسرور احمد صاحب کے دور میں ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی ایسی محفوظ جگہ پہ اپنے انگریز آقاؤں کی گود میں بیٹھ کر ایک معصوم اور عام احمدیوں کو سامنے موت کے منہ میں دھکیلنا اور اس طرح کے بیان دے کر ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا، یہ انتہائی ظلم والی بات ہے۔ یہ ان درندوں سے کم نہیں ہے، یہ لیڈرشپ جو ہے، جو وہ مارنے والے، قتل کرنے والے وہ لوگ جو وحشی ہیں، اور یہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے بالکل اسی وحشت کے زمرے میں آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ سے یہ بات نکال دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم نہیں مانتے، جی ہم یہ کرتے ہیں، اور جان کن کی داؤ پہ لگتی ہے؟ معصوم لوگوں کی۔ اب یہ ان کا کہنا کہ نہیں ہم انہیں استاد نہیں، ہم انہیں نبی مانتے ہیں، آپ نے تو یہاں بیٹھ کے انگلینڈ میں کہہ دیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نقصان، اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ ایک معصوم احمدی نے، ایک عام معصوم احمدی نے، جو کہ اتنا جانتا بھی نہیں ہے، اس کو پوری طرح سے مرزا غلام احمد ہندی مسیح کی تعلیم کا بھی پتہ نہیں ہے۔ عام احمدی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بات کر کے دیکھ لیجئے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بیچارے قیمتیں اپنی جان دے کر ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ ان کے ساتھ ایک لفظ شہید کا لگا کر ان کے لیے جی دیکھیں یہ دعا کر دی، یہ بات کر دی، اور جی آپ جنت کے وارث ہو گئے، آپ یہ دلاسے اس طرح کے دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا نعم البدل مل جائے گا؟ یہ احمدی حضرات، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آپ کی لیڈرشپ ہے جو کسی ملکی قانون کا کچھ حصہ تو مانتی ہے اور کچھ حصے کو انکاری ہے اس کے ماننے میں، بالکل جیسے اسی اپنی تعلیم کے سلسلے میں اسلام کے تعلیم، قرآن کی تعلیم جو ہے اس میں بھی یہ اپنی مرضی کی چیزیں پک اینڈ چوز کہ جی ہم فلاں چیز کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں حدیث کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، قرآن کی اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے۔ اب نہ ماننے والی بات یہ کہیں گے تو یہ نہ ماننے کے زمرے میں آتی ہے جب آپ اپنی مرضی کے مطالب نکال لیتے ہیں، جب آپ اپنی مرضی کے معنی کر دیتے تو وہ نہ ماننے والی بات ہوتی ہے کہ باقی ایک طرف پوری امت جو ہے وہ اتفاق کر رہی ہے ایک چیز پہ اور آپ اس میں سے اختلاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام جتنے بھی قتل ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے احمدیہ قیادت کے اوپر ہے۔ یہ جو آپ کے لیڈران ہیں، یہ جو آپ کے جنہیں آپ خلفاء کہتے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں ان تمام
اموات کے جو کہ احمدی گھرانوں کے اندر ہوئی ہیں اس وجہ سے. یہ قانون کا ان کو پہلے احترام کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کی تلقین کرنی ہوگی. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ. اس طرح سے آپ دنیا کی ہمدردی حاصل کرنا چاہیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ دنیا اس میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ جی یہ دیکھیں یہ ظلم ہوا، لیکن اس کے محرکات دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا، یہ کیوں ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احمدیہ قیادت جو ہے، یہ جو احمدیہ کمیونٹی ہے یا کلٹ ہے یا جماعت ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ اپنی شناخت، یہ اپنا مذہب، جو کہ جبکہ یہ اپنا نبی بنا بیٹھے ہیں، تو اس کو کیوں انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے؟ کیوں یہ مصر ہیں اس چیز پر، اس امت کے اندر داخل ہونے کو جن کو یہ خود مسلمان نہیں سمجھتے؟ یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ آپ اسلام کے بنیادی جو ماخذ ہے قرآن، اس پر اس طرح سے اپنی عمارت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرضی کے معنی کر کے، اس کی تعویل مرضی سے کر کے، اس کی تشریح مرضی سے کر کے، اسے اپنے اندر ڈال کے. مطلب آپ خود کو بدلنے کی نہیں کر رہے، آپ قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیز ممکنات میں سے نہیں ہے. اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ عام لوگوں کا، عام احمدی جو آپ کے فالوورز ہیں، جن بیچاروں نے نہ پڑھا ہے نا، ان کی جانوں کو خطرے میں مت ڈالیں. خدا را آپ سدھر جائیے، خدا را آپ اپنا ایک ایسا موقف اختیار کیجئے، اس کو واضح کیجئے، یا کم از کم ایک ایسی ڈیبیٹ پہ آ جائیں دنیا کے سامنے. آج مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ صحیح ہیں، یقین کیجئے کہ ایسی چیزوں کا ارینج کیا جا سکتا ہے جہاں پر ایک طرف مسلمانوں کے نمائندے اور دوسری طرف آپ اپنے نمائندے لے کے آ جائیں. آپ آ کے دنیا کے سامنے ایک چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں، اور یہ چیز کہ کون صحیح ہے کون غلط، اس کا فیصلہ ہو جائے. اس طرح سے اپنے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا اور اس طرح کے بیانات جاری کر کے اپنے عام لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا، اور گاہے بگاہے ان کے اس طرح سے وحشیانہ طور پر ان کو قتل کروانا. دوسری طرف مسلمان حضرات کو بھی اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام قطعی طور پہ، اسلام تو ایک قرآن جو ہے ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے. اور آپ اس لیے کسی کو قتل کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، اس کا نظریہ کچھ اور ہے. تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو بھی عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے. اور آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو انتہائی پرامن طریقے سے، نرمی سے، اخلاق سے اس کو بتائیں کہ یہ چیز ہے. اور اگر وہ پھر نہیں مانتا تو اپنے لیے وہ جہنم خرید رہا ہے، تو آپ اسے جہنم میں جانے دیں، لیکن آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کرنے بیٹھ جائیں صرف اس وجہ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے. مسلمانوں کو بھی، چاہے وہ انڈونیشیا میں بستے ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے وہ لندن میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی، ان کو اپنے اس رویے میں تبدیلی کرنی ہوگی. یہ ناقابل قبول رویہ ہے، یہ غیر انسانی ہے، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. چاہے وہ کوئی قادیانی ہو، چاہے احمدی ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور کسی کو قتل کرے. آپ اسلام کی تعلیم کے منافی جا رہے ہیں جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں یا کسی ایسی بات کرتے ہیں، کیونکہ جیسا میں نے کہا ہے کہ قرآن ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل کہتا ہے. اور آپ نے تو یہاں 3 قتل کیے اور کچھ زخمی بھی ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں احمدیہ لیڈرشپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ محفوظ جگہ پر بیٹھ کر ان معصوموں کی جان کو خطرے میں مت ڈالیں. خدا را اگر آپ اپنی ایک علیحدہ جیسے مذہب آپ نے بنا لیا ہے، تو آپ اپنے مذہب کی شناخت جو ہے وہ اسے اپنے تک رکھ لیں تو زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ جن کو آپ مسلمان نہیں کہتے، مسلمان نہیں سمجھتے، ان کے اندر ہی آپ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. رحم کیجئے ان لوگوں کے اوپر. آپ کی کافی جیبیں بھر چکی، آپ نے کافی کچھ لے لیا، اب آپ کو ان لوگوں کی جانوں کا بھی حفاظت کرنی آپ پر لازم ہے.
اور ایسے بیان نہ دیں جن سے ان کی جانوں کو خطرہ ہو۔ افسوس کے ساتھ، نہایت دکھ کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ شکریہ۔